पसीना आए तो बदबू होती है। दुनिया के अंदर किसी को पसीना आए गर्मी के मौसम में या ऐसा भी तो इंसान बोलता है मेरा कपड़ा जो बदबू करने लगा है, ये करने लगा। लेकिन मेरे मुस्तफा की शान देखो कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है। ये उम्मे सलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात में से है। तो आप फरमाती है कि जब गर्मी का मौसम होता आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते और बदने अक़दस से जब पसीना निकलता तो उस पसीने को उम्मे सलमा एक शीशी में भर लिया करती थी। कहाँ भरती थी? शीशी में भर लेती। और जब किसी शादी और ब्याह में जाती तो उस पसीने को अपने कपड़े की जीनत बना लेती थी। तो वहाँ शादी ब्याह में आने वाली औरतें कहती कि उम्मे सलमा ये बताओ ये कौन सी कंपनी का इत्र है, बड़ी खुशबू हो इसके अंदर। तो आप फरमाती ये किसी कंपनी का इत्र नहीं है बल्कि ये तो मेरे मुस्तफा का पसीना है, ये मेरे मुस्तफा का पसीना है। तो याद रखो ये मेरे मुस्तफा की अजमत है। और मदीना के गलियों में जब आकाए तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं तशरीफ ले जाते सहाबा ढूंढते और मिलते नहीं तो उस गली को मुकर्रर करते और सूंघते, जिस गली से मेरे मुस्तफा निकलते वो गली जो है उसको अंबर जैसी खुशबूदार हो जाती थी। तो सूंघ सूंघ कर सहाबा मुस्तफा तक पहुंच जाया करते थे। तो ये मखदूम सिमना के नाम की महफिल है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हर तरह के लोग जो है शिरकत करते हैं। कोई बीमारी से परेशान है, कोई यासेब से परेशान है, कोई दुख का मारा है, किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही, तरह तरह की मुसीबतें हैं। लेकिन ये महफिल जो है ये वसीला है मखदूम मकसद तक पहुंचने के लिए, ये वसीला है। हम कुछ नहीं करते, जो करते हैं मेरा मखदूम करता है। हम तो एक वसीला है कि अदालत लग गई है और बारगाहे मखदूम अशरफ में हम बैठे हुए हैं। न जाने हमारी दुआ को अल्लाह ताला कब कबूल फरमा ले और हम सारे शफायाब हो जाएंगे। एक वसीला हम हैं। और हुजूर गौसे आजम की बारगाह में एक मुरीद जाता, घर में खाना पकाता और जाकर कहता हुजूर आपकी दावत है मेरे घर पर। हमेशा खाना पका कर जाता था, बोलता हुजूर आपकी दावत है। गौस की बारगाह में जा रहा है तो हुजूर गौसे आजम नहीं आते, दावत खाने उसकी नहीं आते। एक दिन वो पहुंचा तो अचानक हुजूर गौसे पाक ने फरमाया मैं तेरे घर पे चल रहा हूँ दावत खाने के लिए। अब वो इंसान परेशान और हैरान कि डेली तो मैं खाना पका कर जाता था और गौसे आजम नहीं तशरीफ लाते थे, आज खाना भी नहीं पका है, मेरे घर में कुछ है भी नहीं। और हुजूर गौसे आजम फरमा रहे हैं कि चल, लेकिन वो मोहब्बत वाला था, वो बंदा अकीदत वाला था, हुजूर गौसे आजम से उल्फत रखता था, अकीदत रखता था। और उसने मना नहीं किया, वो खुश हो गया, चलो कोई बात नहीं, खाना नहीं घर पे लेकिन आका का कदम तो पड़ जाएगा, मेरे गरीब खाने पे हुजूर गौसे आजम का कदम तो पड़ जाएगा। जब हुजूर गौसे आजम वहाँ तशरीफ ले गए तो कहा एक लोटा पानी लाओ वजू करूंगा। कौन फरमा रहा है? हुजूर गौसे आजम। आपने वजू फरमाया और वजू फरमाने के बाद उसने बारगाहे गौसे आजम में अर्ज किया हुजूर गौसे आजम डेली खाना पका कर ले जाता था, आप तशरीफ नहीं लाते थे, आज तो खाना भी नहीं पकाया, आप तशरीफ ले आए। तो हुजूर गौसे आजम ने फरमाया ऐ मेरे मुरीद सुन, जब डेली तू मेरे पास आता था तो खुशहाल रहता था, मेरे ऊपर कोई आफत नहीं थी। आज मैंने देखा जब तू मेरे पास गया तो मैंने देखा कि तेरे चेहरे पर जिन्नों के घोड़ों के जो टापों से धूल निकलते हैं वो तेरे चेहरे पर मैंने देखा। तेरे बागों के अंदर, तेरे घरों के अंदर जिन्नों ने कब्जा कर लिया है, इसके लिए ये तेरा गौस तेरे घर पे आया है। जरा सोचो वो गौस का आलम कि जब जिन दौड़ रहे हैं उनके घोड़ों की टापों से जो धूल निकल रहे हैं वो चेहरे पर पड़ा और हुजूर गौसे आजम का उसके घर में जाना था कि वो सारे वहां से काफूर हो जाते हैं। तो ये अकीदत रखना चाहिए, मोहब्बत रखना चाहिए हुजूर गौसे आजम से और हर बुजुर्ग से मोहब्बत रखना चाहिए। जब जाके अपने दिल में जितनी मोहब्बत होगी याद रखो उतना हमारा काम आसान हो जाएगा। और एक आखिरी बात, वाकया तो बहुत है लेकिन वक्त नहीं रहता कि मैं अर्ज करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह किरमान का एक बादशाह, शायद कि बहुत से लोगों ने सुना होगा या नहीं भी सुना, अपना काम है। ये दीन की बात ऐसी है कि जितना सुनो उतना इश्क बढ़ता जाएगा।
ہم بزرگوں کے واقعات بیان کرتے تاکہ اس پہ عمل کریں. تو کرمان کا ایک بادشاہ تھا, وہ شکار کرنے کے لیے گیا تھا. کہاں گیا تھا؟ شکار کرنے کے لیے. اور جب وہ شکار کر رہا تھا کہ ایک بزرگ ان کے پاس پہنچتے اور بولتے ہیں کہ اے کرمان کے بادشاہ اپنے کان کو ادھر لا. کان کو جب اس بزرگ کے پاس وہ کیے تو ان بزرگ نے فرمایا کہ کیا تجھے مرنا نہیں ہے؟ کس کو فرما رہے ہیں؟ کرمان کے بادشاہ. کہا کیا تجھے مرنا نہیں ہے؟ تو یہاں دنیا کی موج مستی میں جٹا ہوا ہے. اب اتنا سننا تھا کہ وہ بزرگ کی بات اس بادشاہ کو دل کو چھو گئی اور اس نے فوراً شکار کو چھوڑ کر اپنی سلطنت میں واپس آیا. اپنے گھر میں, اپنے شاہی محل میں واپس آتا ہے. اور یاد رکھو کہ وہ بزرگوں کی بات ہے جس پہ ایک ہی بات بولا اور بادشاہ کے دل کو چھو گئی. یہاں تو ہم لگ بھگ 32 سال سے تقریر کر رہے ہیں, الحمدللہ نہ جانے کتنے لوگوں کو چھوئی دل کو یا نہیں چھوئی, اللہ علم بالثواب. ہم اپنی محفلوں میں جا کہیں بھی علماء تقریر کرتے ہیں تو نماز کی دعوت دیتے ہیں, روزے کی دعوت دیتے ہیں, حج کی دعوت دیتے ہیں. جو دین کا اصل کام ہے وہ بتاتے ہیں. اللہ جانے کون عمل کرتا ہے کون نہیں عمل کرتا, لیکن میری بات سے کسی کو کوئی عمل کیا ہو نہ کیا ہو, میں کوئی ولی تو نہیں ہوں کہ بتا دوں گا بھائی یہ بندے جو ہے ہمارے مہدی حسن بھائی نے میری بات پہ عمل کر لیا, افضل بھائی نے کر لیا, الحمدللہ. یہ ظاہری زندگی کو آدمی بتا سکتا ہے لیکن باطنی زندگی کو کوئی نہیں بتا سکتا. اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ یا اللہ والے ہیں. لیکن دنیا کے اندر ایک اللہ کا بندہ ہے, بندی ہے جو میری بات پہ عمل کیا ہے, وہ کوئی اور نہیں, وہ میری بیوی ہے. میری جب شادی ہوئی 1989 کے اندر, اس وقت میں طالب علم تھا, لیکن جب میرے گھر میں میری بیوی آتی ہے, آنے کے بعد اس کو میں نے ایک سبق سکھایا الحمدللہ کہ 5 وقت کی نماز پڑھو اور قرآن مقدس کی تلاوت کرو. الحمدللہ آج ہماری شادی کو 32 سال ہو گیا ہے, کبھی نماز بیماری کے حالت میں بھی نہیں چھوڑا ہے. یہ رب کا شکر ہے. چلو زندگی کے اندر ایک انسان نے تو میری بات مانی, بھلے میری بیوی ہی صحیح. آج کتنے لوگ اپنی بیویوں کو بولتے ہیں پڑھے لکھے ہیں, قرآن کے اوپر جو ہے وہ دھول جم جاتی ہے, لیکن قرآن مقدس کی تلاوت اپنے گھروں میں لوگ نہیں کرتے. اور اللہ ماشاءاللہ آج کے زمانے کے اندر جو بھی اپنی بیٹی کو شادی کر کے بھیجتا ہے کم سے کم قرآن کی تلاوت تو وہ کرتی ہے ہی ہے. اتنا جاہل نہیں رہتی, لیکن قرآن مقدس کبھی رمضان آیا تو کھول کے دیکھ لیا, نہیں تو کتاب رکھی ہوئی ہے. ارے یاد رکھو ایسے گھروں میں برکتیں کیسی آئیں گی جس گھر کے اندر نماز نہ پڑھی جائے گی, قرآن کی تلاوت نہیں کیا جائے گا, لنگر نہیں کھلایا جائے گا. ارے یاد رکھو اسے گھر میں برکت تم ڈھونڈ رہے ہو, برکت آئے گی, قطعی نہیں آئے گی. ارے کم سے کم اس کے اندر تو کوئی پیسہ نہیں لگتا. ارے صبح اٹھو, فجر کی نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا دو. مؤذن آواز دے رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر من النوم, نماز بہتر ہے سونے سے. اور شیطان ہم کو سلا رہا ہے, شیطان ہم کو سلا رہا ہے. فجر کی نماز ہم سے قضا, ظہر قضا, عصر قضا, مغرب قضا, عشاء قضا, کتنی قضا عمر بیتتی چلی جا رہی ہے, نماز کی پابندی ہم نہیں کرتے. اور یاد رکھو قرآن پاک میں آیا ہے کہ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی, اپنی نماز کی حفاظت کرو, اس نماز کی جو بیچ والی نماز ہے عصر کی نماز کی حفاظت کرو. اور فرمایا کہ سب اور نماز سے مدد طلب کرو. یاد رکھو اس کرمان کے بادشاہ پہ اس ولی کی بات اثر کر گئی. آتا ہے, بہت جلدی بتا دوں وقت بیتتا جا رہا ہے. آیا جب اپنے گھر میں تو اپنے بھائی کو بلاتا ہے, اپنے چھوٹے بھائی کو بلاتا ہے. بلانے کے بعد کہا بھائی آج سے بادشاہ تو. بھائی پریشان کہ میرا بڑے بھائی کے ہوتے ہوئے میں بادشاہ کیسے بنوں گا, پریشان حیران. کہا نہیں آج سے بادشاہ تو رہے گا, یہ میرا حکم ہے. کہا نہیں بھائی بادشاہ آپ رہو, اگر کوئی کام سے تم زیادہ بوجھل ہو گئے ہو تو کوئی بات نہیں, ہم کام سلطنت کا کر دیں گے. کہا نہیں میرا حکم ہے کہ بادشاہ تو رہے گا. بھائی کا حکم سلاخوں پہ, اور بادشاہ بنا دیا. اور بادشاہ بننے کے بعد کیا کیا کہا, میں اب گھر شاہی محل چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ اللہ
کیا فرمایا؟ شاہی محل چھوڑ کر ہم جا رہے ہیں. اور ایک بیٹی تھی بادشاہ کو، کرمان کے بادشاہ کو ایک بیٹی تھی، اس کی بیوی تھی. کہا کہ سارے لوگ ہمارے ساتھ جائیں گے. تو اس کے بھائی نے کہا کہ بھائی ایک ہمارے اوپر کرم کر دو کہ کم سے کم بھابھی کو تو مت لے کے جاؤ، یہاں رہنے دو. کہا چلو پوچھ لو، اگر وہ تیار ہے تو ہم چھوڑ دیں گے. تو جاتا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ جاتا ہے اور اپنی بھابھی سے عرض کرتا ہے کہ بھائی جو ہے گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں، سلطنت کو خیر بات کہہ دیا ہے، اور کیا آپ بھی ان کے ساتھ جائیں؟ ہماری یہ التجا ہے، یہ تمنا ہے کہ آپ یہاں شاہی محل میں رہیں. تو جانتے ہو وہ کرمان کے بادشاہ کی بیوی کیا جواب دیتی ہے کہ جب ہم خوشی کے اندر میرے سرتاج تمہارے ساتھ تھے تو مصیبت میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں. ایسی بھی اہلیاں ہیں، ایسی ایسی بھی نیک بیویاں ہیں. کہا کہ نہیں، جہاں آپ رہو گے وہاں ہم بھی رہیں گے. اب کیا تھا، بادشاہ نکل جاتا ہے. بادشاہ سلطنت کو چھوڑ کر سلطنت اپنے بھائی کے سپرد کر دیتا ہے، اور کرنے کے بعد شاہی محل سے نکل جاتا ہے. اور نکلنے کے بعد ایک جنگل میں جاتا ہے، ایک جھوپڑی بناتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت اور ریاضت کرنے لگتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں عبادت و ریاضت میں مشغول ہو جاتا ہے. اب آہستہ آہستہ وہ بادشاہ جو کبھی کرمان کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، شیخ کرمان کے نام سے مشہور ہو گیا. کیا ہو گیا؟ شیخ کرمان. اللہ کی عبادت نے ایسا مقام ادا کیا کہ شیخ کرمان کے نام سے مشہور ہو گیا. اب وہ بادشاہ جس کو بٹھا کے آیا تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس کا لڑکا شکار کرنے کے لیے جنگل میں جاتا ہے. جنگل میں جب جاتا ہے، جانے کے بعد جب گھومتے پھرتے وہ جھوپڑی پہ نظر پڑتی ہے تو پہچان لیتا ہے کہ یہ تو میرے ابو کے بھائی ہیں. کہا ابو جان، میرے ابو کے آپ بھائی ہیں، میرے چاچا لگتے ہیں، آپ گھر واپس چلو، محل واپس کرو. کہا نہیں، آپ جس سلطنت کو میں چھوڑ کے آیا ہوں وہاں کبھی واپس جا ہی نہیں سکتا. اس ریاضت میں، خدا کی عبادت میں جو سکون ملتا ہے وہ بادشاہی کے اندر نہیں ملی مجھے. کہا بڑا سکون ہے. شیخ کرمان اب اس کی بیٹی جو چھوٹی تھی اب وہ جوان ہو گئی. اس لڑکے کی نظر اس پہ پڑتی ہے، دل میں ایک اس کے دل مچل جاتا ہے کہ کاش اس لڑکی سے میری شادی ہو جائے. لیکن زبان میں اس وقت نہیں کھلی. آیا گھر پہ اور کہا اپنی والدہ کو بھیجا، کہا جاؤ چچا یہاں جا کر بولو میرا رشتہ اپنی بیٹی سے کر لے. اب جانتے ہو میں تفصیل میں جاؤں گا تو بڑا وقت لگے گا کہ آج کے زمانے میں بیٹیوں کا رشتہ بڑا مشکل ہو گیا ہے. گاؤں دیہات کے اندر لوگ 10-20 آدمی دیکھنے جاتے ہیں بیٹیوں کو. اللہ اللہ، وہ غریب کیا کھانے کو ہے کہ نہیں ہے، بڑا اہتمام کرتا ہے، 2-4 ہزار روپیہ خرچہ کر دیتا ہے. لیکن دل یہ سوچتا ہے، دل اس کے اندر دل میں سوچتا رہتا ہے اللہ جانے بیٹی میری جو ہے رشتہ منظور کرے کہ نہ کرے. لوگ آئے ہیں دیکھنے کے لیے، نااہل مسلمان ہو گئے ہیں، مسلمان اتنے کم ظرف ہو گئے ہیں، ایک بیٹی کو دیکھنے کے لیے 20 آدمی جا رہے ہیں. اللہ اللہ، غیرت نہیں آنی چاہیے. یہ تو بولو میرے مصطفیٰ نے کرم فرمایا کہ اپنے امتیوں پہ عذاب نہیں آنے دیا. میرے مصطفیٰ کا کرم ہے. اور جب اس کی والدہ جاتی ہے اور جانے کے بعد کہا کہ میرے بیٹے کا رشتہ اپنی بیٹی سے کر دیجئے شیخ کرمان. تو کتنے وقت کی مہلت مانگی؟ گا 3 دن کی مہلت دو، پھر میں آپ کو جواب دوں گا. آج 6 مہینہ 2 سال لگ جاتے ہیں کہ رشتہ لگ گیا ہے. بچے فون پہ بات کر رہے ہیں. یاد رکھو یہ سب حرام 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 ہے. جب تک نکاح نہیں ہوا بات کیسے؟ نہ محرم کے ساتھ بات کرنا حرام ہے. اور یا آج کے زمانے کا ماحول ایسا بولے کہ نہیں آپس میں گھل مل جائیں گے جب جا کے ان کا اچھے سے گھر بچ جائے گا. یاد رکھو شریعت کے اندر نہیں. جب انسان شادی کرتا ہے اور خطبہ نکاح ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ ان میاں بیوی میں ایسی محبت پیدا کر دیتا ہے. وہ جب اپنے سسرال بیٹی جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے یہ دولہا کوئی انجانا نہیں، برسوں سے ہم اس کو جانتے ہیں.
یہ خطبے کے اندر اتنی طاقت ہے. تم خون موبائل پہ بچے لگے ہوئے ہیں آج کے زمانے میں, بولے رشتہ ہو گیا, بات کرتے رہو. بہرحال جو چیز حرام ہے وہ حرام رہے گی, آج بھی حرام ہے, کل بھی حرام ہے, صبح قیامت تک حرام رہے گی. اب کیا تھا, 3 دن کا وقت مانگا. آخری بات کہتے ہوئے اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا. 3 دن کا وقت بادشاہ نے مانگا. اب اس 3 دن کے اندر کیا کرے, اس کو سلطنت میں اپنی بیٹی کا رشتہ منظور نہیں تھا. تو جس مسجد میں وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا, وہاں ایک غریب مؤذن تھا جو 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے کما کے لاتا تھا. گیا اس کے پاس, شیخ کرمان جاتا ہے اور مؤذن سے کہتا ہے کہ آپ اپنا نکاح میری بیٹی سے کر لیجئے, میں رشتہ لے کر آیا ہوں. کہاں بادشاہ کی بیٹی اور کہاں یہ اتنا غریب آدمی کہ ایک وقت کماتا تھا تو بہت مشکل سے 2 ٹائم کھا پاتا تھا, شام اور صبح. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے بتایا میں بہت غریب ہوں, مفلس ہوں, میرے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے, اپنا گھر بھی نہیں ہے. بادشاہ نے کہا منظور ہے مجھے. اب جانتے ہو 3 دن کے اندر اپنی بیٹی کا نکاح اس مؤذن سے کر دیا, اور کرنے کے بعد خود جا کے بھیج آتا ہے, کرایہ پہ گھر لیتا ہے, اس کو بھیج آتا ہے. اب بھیجنے کے بعد بیٹی جب اپنے شوہر کے پاس کمرے کے اندر جاتی ہے تو نظر دوڑاتی ہے, تو ہے ہی نہیں, غریب آدمی ہے, اس کے یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں. ایک مٹکا رکھا ہوا تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا, اور ایک روٹی اس سے ڈھکا ہوا تھا. پانی اسی مٹکے پہ ایک روٹی جو ہے وہ ڈھک کے رکھا تھا. روٹی اوپر نظر پڑی اس لڑکی کی, تو کہا یہ روٹی کس لیے؟ تو کہا آج میں نے 2 روٹی کمایا تھا, ایک کھا لیا ہوں, ایک صبح کھا کے کام پہ چلا جاؤں گا. تو شیخ کرمان کی بیٹی بولتی ہے کہ نہیں, مجھے واپس اپنے ابو کے پاس جانا ہے, مجھے بھیج کے آؤ. اب کیا تھا, وہ غریب لڑکا بولتا ہے میں نے پہلے ہی اپنے تمہارے باپ کو سارا واقعہ بتا دیا تھا کہ میں بہت ہی مفلس آدمی ہوں, بہت غریب آدمی ہوں, جو ایک وقت کی روٹی بڑی مشکل سے کما کے لاتا ہے. اب میری غریبی کا اتنا مذاق مت اڑاؤ, لوگ سب کہیں گے کہ ایسا غریب ایک رات بھی دلہن اس کے ساتھ نہ تھی. وہ غریب آدمی اس لڑکی سے التجا کر رہا ہے کہ میری غریبی کا مذاق مت اڑاؤ, میں بہت غریب آدمی ہوں. تو اس کو نیچے لے کے جاؤ, اسے پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ کہہ رہا ہے کہ میری غربت کا مذاق مت اڑاؤ, بہت غریب ہوں. تمہارے ابو سے میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بہت غریب ہوں, ٹوٹی ہوئی چٹائی پر تمہیں رہنا پڑے گا. کہاں شاہی محل میں پلنے والی لڑکی میرے غریب کے گھر میں کیسے رہے گی؟ تو اس لڑکی نے کہا نہیں, مجھے معلوم ہے, میرے والد نے مجھے سب بتا دیا ہے, میرے ابو نے تمہارے بارے میں سب بتا دیا ہے. میرا جانا یہ تمہاری غربت نہیں بلکہ یہ روٹی ہے, اس روٹی کی وجہ سے میں نہیں رکنا چاہتا. بولے کیوں؟ بولے اس لیے کہ میرے ابو نے کہا تھا جس سے شادی کر رہے بڑا عبادت گزار ہے, بہت ہی عبادت گزار لڑکا ہے, بہت ہی جو ہے اللہ کا نیک بندہ ہے. اور میں دیکھ رہی ہوں کہ تم روٹی صبح کے لیے رکھے ہو, کیا اپنے رب کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے؟ جو رب شام کو کھلا سکتا ہے وہ رب مجھے صبح بھی کھلا سکتا ہے. کیا رب کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے؟ اب ہم رکیں گے اسی شرط پہ, یا تو یہ روٹی رہے گی یا میں رہوں گا. تو کہا کیا کرنا ہے؟ کہا یہ روٹی جاؤ ابھی اور کسی غریب کو جو ضرورت مند ہو اس کو کھلا کے آؤ. کہا کھلا کے آؤ. بادشاہوں کے محل میں پلنے والی بچی, لیکن باپ نے ایسی تعلیم دی کہ وہ لڑکی ایک عابدہ تھی, ایک زاہدہ تھی, ایک پارسا لڑکی تھی جو ایسے شوہر کی تلاش میں تھی کہ اگر ایک وقت وہ کما کے لائے تو دوسرے وقت مجھے حاجت نہ رہے. اللہ سبحانہ مجھے پھر عنایت فرمائے گا. یاد رکھو آج لوگ کتنے نا شکر گزار ہو گئے. آج نہ اگر سوال پیسہ کم دے دے تو شکوا, اگر بازار سے سامان کم لائے شکوا, کپڑا سستا خرید کے لگائے شکوا. ارے کتنا شکوا کرو گی؟ یاد رکھو اپنی زبان پر تو شکر ادا کرنا شروع کر دو, رب اتنا عنایت کرے گا کہ تم شکر کرتے کرتے تھک
لگ جاؤ گے. اپنے شوہر کی کمائی پر ہمیشہ رب کا شکر ادا کرو. اللہ نے اگر دولت نہیں دی, ہمارے پاس اولاد ہے, وہ بھی رب کا شکر ہے. اولاد بھی جو ہے ایک دولت ہے. انشاءاللہ پھر موقع ملا تو آگے گفتگو کروں گا. وما علینا